अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन आइन में 27वीं तरमीम इस वक्त मौज़ूए बहस बन चुकी है, लेकिन खबर यह है कि 27वीं आइनी तरमीम महज उन पॉइंट्स तक महदूद नहीं है जिसका जिक्र मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से सामने आया है, बल्कि 27वीं तरमीम के अंदर चंद और अहम पॉइंट्स भी शामिल हैं जिनको इस मुजवज़ा आइनी तरमीम में शामिल किया जाएगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक आइन में 27वीं तरमीम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में वो तमाम तरामीम पेश की जाएंगी जिन पर इत्तफाक़े राय कर लिया गया है या इत्तफाक़े राय होने का इम्कान मौजूद है, जबकि दूसरे मरहले में अहम तब्दीलियां होंगी और वो तब्दीलियां यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि खलबली का सबब बनेगी, हलचल मचेगी ये जो दूसरे मरहले की तरामीम है। और इम्कान ये पाया जाता है कि दूसरे मरहले की आइनी तरमीम के लिए वो तमाम जमातें जो कि पहले मरहले में शायद लूप में नहीं होंगी, उनको लूप में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे मरहले में होने वाली तरामीम से पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, उसके मुतासर होने के इम्कानात पाए जाते हैं। आइन में 27वीं तरमीम का दूसरा मरहला कौन सा होगा, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि दूसरे मरहले के अंदर कौन सी नई तरामीम शामिल की जाएंगी, और आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये लफ्ज़ जो मैंने इत्तफाक़े राय का इस्तेमाल किया था, इस इत्तफाक़े राय की वजूहात क्या हैं। मामला ये है कि ऑफिशियली काम तो 27वीं आइनी तरमीम पर बहुत दिन पहले से जारी है, लेकिन अब ये जो है ना, इसका जो जिसे हम कह सकते हैं कि नकाब कुशाई के अमल का आगाज़ हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिलाशुबा अपना जो सियासत है उसका एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है इस आइनी तरमीम के इम्पॉर्टेंट यानी चीदा चीदा नकात को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए ज़ाहिर करने का, क्योंकि गुज़िश्ता 2 महीने से आइन में 27वीं तरमीम के ऊपर काम जारी था। मोहतरम मोहसिन नकवी साहब इस मामले पर सरगर्म थे और मोहसिन नकवी साहब ने इस इशू पर ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि MQM पीपल्स पार्टी समेत और भी बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ इब्तदाई राब्ते मुकम्मल कर लिए थे। उनको मुजवज़ा तरामीम के बारे में आगाह भी कर दिया गया था, और इसके साथ साथ इत्तफाक़े राय जो कि जिसे हम कह सकते हैं ना ग्रेटर कंसेंसस, उसको भी मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इनफैक्ट ये जो खिचड़ी थी जो दम पर लगी थी उसकी ज़रा सी हल्की सी उन्होंने झलक दिखाई है ताकि ज़रा खुशबू फैले और इसके ऊपर बहस का आगाज़ हो। इस वक्त तक की बहस में सबसे ज़्यादा जिक्र आ रहा है आइन में तरमीम का, और वो है आर्टिकल 243, जिसमें मुसल्लह अफवाज के किरदार का जिक्र किया गया है, उनकी अपॉइंटमेंट्स का जिक्र किया गया है, उनका जो भी तरीक़ाकार है वो आइन के आर्टिकल 243 में है। सवाल ये बार बार किया जा रहा है कि आइन के 243 आर्टिकल के अंदर तरमीम क्यों की जाएगी, और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि आइन में तरमीम की, और ख़ास तौर पर आर्टिकल 243 में तरमीम फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से की जा रही है। अब यहाँ पर भी इबहाम मौजूद है, क्योंकि क्लैरिटी के साथ बात नहीं की गई, क्योंकि ये जो आर्टिकल 243 है वहाँ पर मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ्स की अपॉइंटमेंट का जिक्र मौजूद है, और इस बात का जिक्र मौजूद है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से सदर ममलिकत सर्विसेज चीफ्स की तकर्री करेंगे, और सदर ममलिकत को आइन के इसी आर्टिकल 243 के तहत सुप्रीम कमांडर करार दिया गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि फील्ड मार्शल को सुप्रीम कमांडर करार दिया जाएगा और जनाब सदर ममलिकत जो है वो सुप्रीम कमांडर भी नहीं रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने का इम्कान है। अगर कुछ हो सकता है तो 2 ऑप्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि एक नया ओहदा क्रिएट किया जाएगा और चीफ ऑफ डिफेंस नाम से इस नए ओहदे को क्रिएट करके फील्ड मार्शल साहब को जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया जाएगा, और तीनों मुसल्लह अफवाज को वो बराह रास्त कमांड करेंगे। और चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा बनाने के साथ उनके ओहदे की मियाद का भी तयन कर दिया जाएगा कि वो इस ओहदे पर 3 साल रहेंगे या 5 साल रहेंगे, क्योंकि बतौर आर्मी चीफ उनके ओहदे की तकर्री अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा क्रिएट
کریٹ کرنے سے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہے اس عہدے کو ختم کرنا پڑے گا۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کے نام کو تبدیل کر کے چیف آف ڈیفنس رکھ دیا جائے اور فیلڈ مارشل صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے طور پر چیف آف ڈیفنس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اور تینوں مسلح افواج کو ان کی کمان میں دے دیا جائے۔ لیکن یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کسی ایک کو ہی بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان صاحب کے بعد جناب عاصم منیر صاحب ہیں جنہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ اگلے سال پھر کوئی نیا چیف فیلڈ مارشل بن جائے یا فیلڈ مارشل کو ایک مسلسل تقرری کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن اگر چیف آف ڈیفنس بنے گا تو وہ ایک مستقل آئینی عہدہ ہوگا، اور یہ عہدہ پھر کس طریقے سے آگے کام کرے گا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ چیف آف ڈیفنس کے عہدے کے اوپر ہی اس وقت صلاح و مشورہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس کے عہدے کو ون ٹائم کے لیے کیا جائے گا یا اس کو ایک مستقل آئینی حیثیت دی جائے گی، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ پرماننٹلی ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ پر چیف آف ڈیفنس کے عہدے کو انکارپوریٹ کیا جائے گا آرٹیکل 243 کے اندر۔ البتہ آرٹیکل 243 کی جو باقی ہیرارکی ہے وہ ایز اٹ از موجود رہے گی۔ صدر مملکت یہ جو ہیں سپریم کمانڈر رہیں گے، وزیر اعظم کے پاس سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہوگا، وزیر اعظم کے پاس ہی چیف آف ڈیفنس کے عہدے کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار بھی ہوگا۔ البتہ جو مشاورتی عمل ہے سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ وزارت دفاع سے جائے گا چیف آف ڈیفنس کے پاس، اور چیف آف ڈیفنس سے وہ جو فائل ہے سمری کی آرمی چیف، نیول چیف یا ایئر چیف کی اپوائنٹمنٹ کی وہ آئے گی وزیر اعظم کے پاس، یعنی جو مشاورتی عمل ہوگا سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس کے درمیان ہوگا۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آتا ہے وہ کون سے ایشوز ہیں جن کو 27ویں ترمیم کے اندر دوسرے مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے لوکل باڈیز سسٹم کو امپاور کرنے کا، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد لوکل باڈیز کو پروونشل سبجیکٹ قرار دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں چاروں صوبوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے بلدیاتی نظام آئے، اور ہر صوبائی حکومت نے اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو بلدیاتی ڈھانچہ ہے اس کو تشکیل دیا، لیکن اس کو جانتے بوجھتے ہوئے غیر فعال رکھا گیا اور اختیارات نچلی سطح پر تقسیم نہیں کیے گئے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو چاروں صوبوں میں بلدیاتی نظام پایا جاتا ہے یہ قطعی طور پر غیر فعال ہو گیا ہے۔ پنجاب کے اندر تو اس وقت ابھی ریسنٹلی انہوں نے قانون کو منظور کیا ہے، اور اس قانون سے پہلے پنجاب کے اندر بلدیاتی سسٹمز موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا اب جو سچویشن بن رہی ہے اس میں یہ تجویز ہے کہ ایک یونیفائیڈ لوکل باڈیز سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے اور اس کو بھی جو ہے نا وفاقی لیول کے اوپر اس کو منظور کر کے اس نظام کو صوبوں کے اندر رائج کیا جائے، اور وہ جو نظام ہے وہ صوبائی حکومتوں کے تحت ہی چلیں گے، لیکن اختیارات حقیقی معنوں میں گراس روٹ لیول پر منتقل کیے جائیں گے۔ یہ بالکل ویسا ہی امکانی طور پر جو تجاویز اس میں سامنے آئی ہیں وہ مشرف صاحب کا جو بلدیاتی نظام تھا، یہ جو ضلعی ناظم کا جو نظام تھا، اسی کو دوبارہ جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ زیادہ فعال تھا، اور زیادہ فعال ہونے کی نتیجے میں اس دور کے اندر یہ جو ڈیولوشن آف پاور تھی اس کے نتیجے میں ایک جو ہے نا ایک اچھی نرسری قائم ہوئی تھی بلدیاتی سسٹمز کی، جس کو بعد میں غیر فعال کر دیا گیا۔ اب یہ تجویز ہے کہ نیا بنایا جائے گا اور یونیفائیڈ ہوگا چاروں صوبوں کے لیے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نئے صوبوں کی تشکیل۔ اب یہ جو نئے صوبوں کی تشکیل ہے انفیکٹ یہ ایک بڑا ہی سخت قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے آئین کے تحت
جو صوبے بنانے کے حوالے سے جو سکیم تھی کانسٹیٹیوشنل سکیم، اس کے تحت صوبائی اسمبلی جہاں پر یہ جو نئے صوبے نے بننا ہوگا، نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی تخلیق کرنا ہوگی، وہ اسمبلی قرارداد منظور کرتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ. پھر وہ قرارداد کے بعد معاملہ ریفر کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں ایک وہاں پر ایک کمیشن بنتا ہے اس قرارداد کی روشنی میں، جو کہ نئے صوبے کا ڈھانچہ، اختیارات، محکمے اور دیگر تمام چیزوں کو طے کرتا ہے. اس کو پھر پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے منظور کرتی ہے. پھر وہ جو سکیم ہے واپس آتی ہے اس صوبائی اسمبلی میں، اور وہاں پر بھی 2/3 اکثریت سے اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے. تجویز یہ ہے کہ یہ جو صوبوں کا رول ہے اس میں نئے صوبوں کی تخلیق کے اندر، وہ ختم کر دیا جائے اور آئین کی اس شق کے اندر ترمیم کرتے ہوئے وفاق کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ انتظامی سطح پر جہاں بھی چاہے وہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، تو 2/3 اکثریت کے ساتھ نئے صوبوں کی تخلیق یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے، مرج بھی کر سکتی ہے اور اس کو الگ بھی کر سکتی ہے. یہ تجویز انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل جو پارٹی ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ پنجابی کے اندر تھام لی ہے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ سندھ کے اندر کسی طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، ہم جانے اور سندھ جانے، جبکہ ایم کیو ایم کا یہ ماننا ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، حیدرآباد اور سکھر کو الگ صوبہ بنایا جائے. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب صوبے کی آواز یا سرائکی صوبے کی آواز مسلسل بلند ہوتی رہی ہے، اب بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھتی ہیں. اور پنجاب میں چونکہ مسلم لیگ نون کے ہی دور میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت 2/3 اکثریت سے قرارداد کو منظور کر کے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بھجوائی جا چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں پر فرحت اللہ بابر صاحب کی سربراہی میں کمیشن بھی جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا، کہیں اس کے بعد اس کا اتا پتہ نہیں چلا. اب یہ کہا جاتا ہے کیونکہ مختلف جگہوں پر یہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات سامنے آ رہی ہے، تجویز یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر وہ جو پرانا 1 یونٹ سے پہلے جو سکیم تھی بلوچستان کی، اس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے، 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے اور گوادر کو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی 3 جو ہیں وہ چیزیں بنانے کا امکان ہے. ایک تو یہ جو اس وقت خیبر پختونخوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ بیلٹ اور یہ جو فاٹا ایریاز تھے جن کو 18th امینڈمنٹ کے تحت مرج کیا گیا تھا پروونسز کے اندر، اس کو بھی دوبارہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اندر تبدیل کر دیا جائے. اسی طریقے سے سندھ میں بھی میں نے آپ سے جس طرح گزارش کی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، یہ ایک سکیم ہے، لیکن اس کے اوپر زیادہ اعتراضات سامنے آنے کا امکان ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دکھانے کے بعد ہی پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم کے اندر جو صوبائی خود مختاری اور NFC وارڈ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی گئی ہے اس کے اوپر مائل کیا جائے گا. البتہ یہ جو نئے صوبوں کے حوالے سے معاملات ہیں یہ ٹھنڈے نہیں ہونے والے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یونیفائیڈ لوکل باڈیز سسٹم ہے یہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی آئین میں ترمیم ہو کے رہے گی، کیونکہ یہ بات اصولی طور پر طے کر لی گئی ہے پاکستان کے ارباب اختیار کی طرف سے. لہٰذا یہ جو نئی ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہے اور نیا یونیفائیڈ لوکل باڈیز سسٹم ہے، یہ بھی ڈیفینیٹلی اس آئینی پیکج کا ممکنہ طور پر حصہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. دوسرے مرحلے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پیش کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کو منظور کرایا جائے گا. اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.